12वीं जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल की एक मशहूर नज़म एक आरज़ू का मुताला करेंगे। लिहाजा आप अपनी निसाबी किताब का सफ़ा नंबर 160 निकालें। क्योंकि नज़म एक आरज़ू अल्लामा इकबाल की एक मशहूर और ख़ूबसूरत नज़म है जो हर दौर बल्कि आज भी शौकीन अशख़ास की ज़बान ज़द है। अल्लामा इकबाल पर एक कैफ़ियत तारी हुई जिसमें उन्होंने अपनी एक आरज़ू इजहार करते हुए ये नज़म लिखी है। अल्लामा इकबाल दुनिया के फितना, आशोब, शोरगुल, हंगामा आराई, खुद नुमाई, खुद गर्जी से दिल बर्दाश्ता हुए हैं और इस ज़िंदगी से दिल आज़ुर्दा और मलूल होकर दूर जाकर तन्हाई और खामोशी के आलम में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। यह नज़म मंजरकशी के हवाले से अपनी मिसाल नहीं रखती। कुदरती मनाजिर का नहायत खूबी के साथ जिक्र किया गया है। अशआर पढ़कर वह मनाजिर आँखों के सामने घूमने लगते हैं। इस नज़म में एक हसास दिल के जज्बात की अक्कासी भी नहायत भरपूर अंदाज में की गई है। तो पहला शार, दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। इस शार में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐ खुदा, अब मेरा दिल दुनिया की महफिलों से तंग आया है। दुखों और गमों की वजह से दिल बुझ सा गया है, इसलिए अब महफिल और मजलिस में दिल नहीं लगता। गोया अब बज़म आरायां और महफिलें मुझे रास नहीं आती हैं। ये मुझे इन महफिलों का कोई फ़ायदा नहीं लगता है क्योंकि मेरा दिल गमगीन है। दूसरा शार, शोरिश से हूँ गुरेज़ां, दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सुकून जिस पर तकरीर भी फिदा हो। इस शार में शायर फरमाता है कि दुनिया के हंगामों और शोर शराबे से मैं दूर भागना चाहता हूँ, निजात चाहता हूँ। मेरा दिल ऐसी खामोशी चाहता है जिस पर गुफ्तगू भी कुर्बान हो, यानी ऐसी खामोशी जो गुफ्तगू और तकरीर से ज़्यादा खुशगुन हो, यानी जिसमें ज़्यादा सुकून आ जाए, दिल को राहत मैसर हो जाए। तीसरा शार, मरता हूँ खामोशी पे ये आरज़ू है मेरी, दामानी कोह में एक छोटा सा झोंपड़ा हो। इसमें शायर फरमाता है, मेरा दिल चूँकि खामोशी चाहता है इसलिए मेरी यही ख्वाहिश है कि पहाड़ के दामन में मेरा एक छोटा सा झोंपड़ा हो जहाँ दुनिया के शोर शराबे से दूर सुकून से रह सकूँ। यानी शायर बस्ती, गंजान बस्ती आबादी को छोड़कर पहाड़ के दामन में एक छोटा सा झोंपड़ा पसंद करता है क्योंकि वहाँ इसकी आरज़ू पूरी होगी, इसी खामोशी मैसर होगी। चौथा शार, लज्जत सुरूद की हो चिड़ियों की चहचहे में, चश्मे की शोरशू में बाजा सा बज रहा हो। इस शार में उस जगह की मंजरकशी का इजहार करते हुए शायर फरमाता है, जब चिड़ियाँ चहचहाएं तो मुझे इसमें गीत और नगमे का सा लुत्फ़ हासिल हो और चश्मे के पानी का शोर मेरे लिए बाजे से कम न हो, ये कुदरती मंज़र से ये लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। पाँचवा शार, आगोश में ज़मीं के सोया हो सब्ज़ा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो, वहाँ ज़मीन की गोद में सब्ज़ा सोया हुआ महसूस हो, ये सब्ज़ा मैसर हो, सब्ज़े का बिस्तर हो और झाड़ियों में इधर उधर बहता हुआ पानी चमकता दिखाई देता हो। छठा शार, गुल की कली चटक कर पैगाम दे किसी का, सागर ज़रा सा गोया मुझको जहाँ नुमा हो। जब कली खिले तो मुझे महसूस हो कि किसी का पैगाम दे रही हो और छोटा सा प्याला मेरे लिए जैम जम से भी ज़्यादा अहम और कारगर हो।
میں اس دنیا کا نظارہ کر سکوں۔ یہاں شاعر نے جام یعنی جمشید کے پیالے کا ذکر کیا ہے جس میں وہ دنیا کا نظارہ کرتا تھا، اور جب پھول کھلتا ہے اور اس میں خوشی کی ایک آواز ہوتی ہے، ایک پیغام ہوتا ہے۔ ساتواں شعر: صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ وہاں ندی کے دونوں طرف قطار میں سرسبز درخت ہوں اور ان کا عکس پانی میں پڑ رہا ہو، گویا ندی کے صاف و شفاف پانی میں درختوں کا عکس دل فریب منظر پیش کرتا ہو۔ اس شعر میں شاعر ایسی جگہ چاہتا ہے جہاں صاف پانی کی ندی ہو، جہاں سرسبز درخت قطار میں ہوں اور پانی میں، صاف پانی میں ان درختوں کی قطار نظر آ رہی ہو۔ آٹھواں شعر: وہ دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ اس شعر میں شاعر تمنا کرتا ہے کہ پہاڑوں کا نظارہ اس قدر خوبصورت ہو کہ ندی کا پانی لہروں کی شکل میں اوپر اچھل اچھل کر کوثر کا خوبصورت نظارہ دیکھتا ہو، گویا پانی کو بھی پہاڑوں کا نظارہ دیکھنے کا شوق ہو۔ نواں شعر: مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ اس شعر میں شاعر سورج غروب ہونے کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب سورج کی کرنیں مدھم ہو جاتی ہیں تو اس کا رنگ سونا جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ مہندی کا رنگ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جب سورج افق میں جا کر شام کی دلہن کو سرخ کرنوں سے مہندی لگانے کا کام کرے اور پھولوں کی پوشاک بھی ان سرخ کرنوں سے سنہری ہو جائے تو میں جادو بھرا منظر دیکھتا رہوں۔ ادھر قدرت کی کاریگری کا اظہار کرتے ہوئے شاعر فرماتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ نے ان کرنوں میں ایسا رنگ رکھا ہے جیسی مہندی ہے، تو شام کو دلہن سے تعبیر کیا ہے کہ قدرت کی کاریگری سے شام کی دلہن کو زرد رنگ کی مہندی لگائی جاتی ہے اور پھولوں کا رنگ بھی سنہری ہو جاتا ہے۔ دسواں شعر: راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ اس شعر میں ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ میرا ٹھکانہ ایسی جگہ پر ہو جب رات کے مسافر چل کر تھک جائیں تو میرے جھونپڑے میں جلتا ہوا ٹوٹا سا دیا ان کی امیدیں روشن کرے، وہ اس دیے کی روشنی سے رہنمائی حاصل کر کے میرے جھونپڑے میں رات بسر کرنے کے لیے آ سکیں۔ یعنی میرا جھونپڑا ان کے سکون کی جگہ ہو اور میرا جو دیا ہو وہ ان کو اس اندھیرے میں راستہ دکھانے کا ذریعہ ہو۔ گیارہواں شعر: پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں رات کے پچھلے پہر کوئل کی سریلی آواز میرے لیے مؤذن کا کام کرے اور میں نیند سے بیدار ہو کر کوئل کا ہم نوا بن جاؤں، وہ خدا کے ذکر میں میرا ساتھ دے اور میں اس کا ساتھ دوں اور یوں پرسکون ماحول میں خدا کی عبادت و ریاض کرتا جاؤں۔ جس طرح کوئل کسی کے جگانے کے بغیر خود جاگ جاتی ہے اور پچھلے پہر میں اللہ کی عبادت کرتی ہے، اسی طرح اس کی آواز سے میں بھی بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ ہم دونوں مل کر تنہائی میں ریاکاری کے بغیر اللہ کی عبادت کریں تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو سکے۔ 12واں شعر: کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔
اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں، اس طرح میرے کان مندر یا مسجد کے احسان مند نہ ہوں، یعنی مندر کی گھنٹی اور مسجد کی اذان سنے بغیر میں جھوپڑے کے روشن دان سے صبح کا اندازہ کر سکوں اور خدا کی عبادت میں محو ہو جاؤں۔ یعنی جب مندر میں گھنٹی بجائی جاتی ہے، مسجد میں اذان دی جاتی ہے، تو خواب غفلت میں پڑے ہی انسانوں کو بیدار کیا جاتا ہے، تو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں۔ میں مندر اور مسجد کا ایسا نہیں چاہتا ہوں، نہ گھنٹی کی نہ اذان کی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے ایسا سما ہو، ایسی جگہ ہو جہاں میں خود اٹھ کر اللہ کی عبادت کروں، اور میرے لیے جو جھوپڑے کا چھوٹا سا روشن دان ہو، وہاں سے ہی صبح کی روشنی کا اظہار ہو کر صبح کا اندازہ ہو سکے۔ اس طرح میں خدا کی عبادت کسی کے احسان کے بغیر تنہائی میں کر سکوں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکوں۔ 13واں شعر، پھولوں کا آئی جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ اس شعر میں ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، صبح کے وقت جب شبنم کی قطرے پھولوں پر نمودار ہو کر انہیں وضو کرانے کا کام انجام دیں، تو میں بھی خدا کی یاد اور عبادت میں آنسو سے کام لے کر انہی سے وضو کروں، اور میری آہوزاری اور فریاد میری دعا بن جائے۔ اس شعر میں ڈاکٹر اقبال اللہ کے عشق میں آنسو بہانا چاہتے ہیں، اور انہی آنسوؤں سے جو ندامت کے آنسو ہیں، خوف خدا کے آنسو ہیں، وضو چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں نالہ زاری کروں، فریاد زاری کروں، اس طرح اللہ کو خوش کر سکوں۔ جس طرح شبنم پاک ہوتا ہے اور اس سے اللہ پھولوں کو دھوتا ہے، پھولوں کا وضو کراتا ہے، اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، جس سے میرے دل کا بھی وضو ہو جائے اور باطن کا بھی۔ یعنی ظاہری پانی کی بجائے ندامت کے آنسوں پر ڈاکٹر اقبال نے ترجیح دی ہے۔ 14واں شعر، دل کھول کر بہاؤں اپنے وطن پہ آنسوں، سرسبز جس کی نم سے بوٹا امید کا ہو۔ اس شعر میں ڈاکٹر اقبال نے اپنے وطن سے والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال اپنے وطن کی ابتر حالت سے بہت غمگین اور پریشان نظر آ رہے، چاہتے ہیں کہ دل کھول کر اپنے وطن کی ابتر حالت پر روؤں اور اس قدر آنسو بہاؤں کہ ان آنسوؤں کی نمی سے امید کا درخت سرسبز و شاداب ہو۔ یعنی دل میں امید کا پیڑ جو مرجھا رہا ہے، آنسو بہا کر خدا کی عبادت کے بعد دل کو تسلی حاصل ہو اور امید کا پیڑ سرسبز ہو جائے اور وطن آزادی کی نعمت سے فیضاب ہو۔ یہاں ڈاکٹر اقبال اپنے وطن کی غلامی پر نالا ہے اور چاہتے ہیں کہ میں دل کھول کر آنسو بہاؤں اور اللہ سے اپنے وطن کی آزادی کی دعا کروں، اور اپنے وطن کے لوگوں کی حالت کو ٹھیک کرنے کی الجا کروں، تاکہ میرے ہم وطن کی آزادی سے فیضاب ہو سکے۔ 15واں شعر، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ اس شعر میں ڈاکٹر سرمد اقبال جو 15واں شعر ہے، صبح کے اس پرسکون اور خاموش ماحول میں اتنی اونچی آواز میں فریاد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آواز اور فریاد
بلندی پر جائے کہ تاروں کے قافلے کے لیے فریاد جرس یعنی گنڈی کا کام کرے۔ یہ ڈاکٹر اقبال اس تنہائی میں آنسو بہا کر دل کی آواز کو نالائق صورت میں اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور اس آہذاری کو اتنی بلند تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ تاروں کے قافلے بھی اس آواز سے بیدار ہو جائے۔ 16واں شعر: ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ اس نظم کا آخری شعر ہے۔ اس میں ڈاکٹر محمد اقبال چاہتا ہے کہ خدا کرے کہ میری آہذاری اور میرا رونا ہر درد مند دل پر اثر کرے، اور وہ بھی میری طرح خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، اور اپنی خامیوں اور کوتاہیوں پر نظر ثانی کریں، اور جو بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، جو اپنی اصلیت کو بھول چکے ہیں، شاید وہ بھی بیدار ہو جائیں اور اپنے ملک اور قوم کی بہبودی اور آزادی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ یہ ڈاکٹر پالش چاہتا ہے کہ یہ نظم پڑھ کر میرے ہم وطن اپنی حالت پر افسوس کھا کر روئیں، اور ان کے دل میں درد پیدا ہو جائے جو ان پر بے ہوشی اور بے حسی کا عالم طاری ہوا ہے۔ وہ بیدار ہو کر اپنے ملک اور قوم کی بہبودی کے لیے کام کریں، اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور اس کے لیے جد و جہد کریں، اور اللہ کے حضور ندامت سے گڑ گڑا کر آنسو بہا کر دعا کریں تاکہ ہمارے وطن اور قوم کی حالت سدھر جائے اور